अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई जस्ट होप कि सब लोग ठीक होंगे, हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे और नॉवल का वेट कर रहे होंगे। आज के एपिसोड के ऊपर वो मैं कल के कमेंट पढ़ रही थी, लेकिन मैंने आज किसी का रिप्लाई नहीं दिया एक दो के अलावा, बिकॉज कमेंट ज्यादा थे। तो मैंने कहा था मैं फटाफट एपिसोड लिख के मैं वो पोस्ट कर दूं। तो आपको पता है कि बाकी राइटर को 3 घंटे, मुझे 8 घंटे लगते हैं एपिसोड लिखने में। ये आप लोगों को अच्छे से पता है। बाकी यहाँ पे आज कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ हो रहा था। मैं आप लोगों को आज द वॉइस ओवर में एक चीज बता दूं कि इसको सिर्फ स्टोरी की तरह पढ़े, इसे रियलिटी की तरह ना पढ़े, ठीक है? हमने आज करना है द माफिया बॉस बाय नूर सीजन 3 एपिसोड नंबर 31 का पार्ट नंबर 1। अगर टारगेट कंप्लीट हुआ तो कल एपिसोड आएगी, वरना नहीं आएगी। ये चीज फाइनल है। टारगेट आप लोगों के सामने, ये टारगेट आप लोगों ने कंप्लीट करना है। चले नॉवेल स्टार्ट करते हैं। शाहज़ैन ने चमड़े का बेल्ट अपने हाथ पर दबा कर लपेटा। इसकी छाती बकल की छनछनाहट ने कमरे के बोझल सन्नाटे को तार तार कर दिया था। इसकी आंखों में कोई हमदर्दी, कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ एक पत्थर जैसे सख्त और इंतकाम की आग थी। निम्रा ने दीवार के साथ लगे लगे अपने वजूद को समेटने की कोशिश की। इसके हाथ थर थर कांप रहे थे और गालों पर आंसू की लकीरें खुश्क हो चुकी थी। निम्रा तरफ कर हाथ जोड़ते हुए, आप मारेंगे बेल्ट से? शाहज़ैन सर्द, कांटदार और जहर आलूद। हाँ निम्रा, एक एक गलती का हिसाब होगा। तो अच्छा, एक एक गलती का हिसाब होगा। आगे आप लोग खुद पढ़िएगा। निम्रा चीख के सिसकियों के दरमियान, रहम कर ले, खुदा के लिए रहम कर ले मुझ पर। शाहज़ैन कदम आगे बढ़ाते हुए दांत पिस कर, रहम? तुमने रहम किया था मेरे दादा दादी और नाना पर तुम और तुम्हारा वो कुत्ता भाई इस पूरे खेल को चिल्लाते रहे और तुम मुझसे रहम की भीख मांग रही हो। निम्रा, मेरे बाबा पर रहम किया था आपने? शाहज़ैन ठाटते हुए, बेल्ट को हवा में लहराते हुए, तुम्हारे बाबा एक मुजरिम थे। निम्रा बेबाकी और जहर में डूबी आवाज में, तो फिर आपके दादा दादी और नाना भी इसी लायक थे। उन्होंने जो बोया वही काटा है। ये सुनना था कि शाहज़ैन के चेहरे पर का रंग सुर्ख हो गया। इसका हाथ हवा में उठा और बेल्ट पूरी ताकत से नीचे करने ही वाला था कि निम्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पूरी ताकत से चीखी, शाह मैं प्रेग्नेंट हूँ।
شازن کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی جم گیا، بیلٹ کا بکل اس کی گرپ میں تھر تھرا گیا۔ کمرے میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا جیسے تمام ہوائیں تھم گئی ہوں۔ شازن کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک ہولناک اور پراسرار حیرت نے لے لی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ نیچے کیا، اس کے لبوں پر ایک تلخ زہر آلود اور ہولناک مسکراہٹ ابھری۔ شازن انتہائی دھیمی سرد اور سنسنی خیز سرگوشی میں، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ نمرا سانس پھولتے ہوئے بیڈ کا سہارا لیتے ہوئے، میں سچ بول رہی ہوں شام میں ماں بننے والی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے مارا تو اس بچے کو کچھ ہو جائے گا، اپنے بچے پر رحم کرے۔ شازن نے بیلٹ کو سائڈ ٹیبل پہ پھینکا، وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نمرا کے بالکل قریب آیا۔ اس نے نمرا کی تھوڑی کو اپنی سخت گرپ میں لیا اور اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی ہلاکت خیز چمک دیکھ کر نمرا کا دل بیٹھ گیا۔ شازن اس کے چہرے پر جھک کر بالکل قریب سے، ماں، میری اولاد کی ماں، نمرا جان، تم شازن ملک کو اتنی آسانی سے بیوقوف بنا سکتی ہو؟ نمرا نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ شازن، چلو تمہاری یہ غلط فہمی بھی ابھی کے ابھی دور کر دیتے ہیں۔ شازن نے جیب سے اپنا فون نکالا اور فون ایک نمبر ڈائل کیا۔ اس کا چہرہ بالکل تاثرات سے عاری تھا، جیسے اسے کسی بات پر کوئی ذرا سا بھی شبہ نہ ہو۔ شازن فون پر تحقیقانہ انداز میں، لیڈی ڈاکٹر عافیہ 10 منٹ کے اندر میری حویلی پہنچے، ایک ایمرجنسی چیک اپ ہے، اور ہاں، سارے بلڈ ٹیسٹ کٹس ساتھ لائیے گا۔ اس نے فون کاٹ کر سائڈ پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ شازن کے دل میں ذرا سی بھی در یا شک نہیں تھا، کیونکہ شازن پچھلے کئی مہینوں سے روزانہ صبح نمرا کے جوس یا پانی میں وہ مخصوص گولیاں ملا کر دے رہا تھا جسے برتھ کنٹرول پل کی وجہ سے نمرا کبھی بھی حاملہ نہیں ہو سکتی تھی۔ شازن نے مڑ کر نمرا کو دیکھا، جو ابھی بھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، اس آس میں کہ شاید اس کا جھوٹ یا اس کا یہ دعویٰ اسے شازن کی غضب سے بچا لے۔ شازن صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے، ڈاکٹر آ رہی ہیں نمرا، دیکھتے ہیں تمہارے اس جھوٹ کی عمر کتنی منٹ کی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ ڈرامہ نکلا تو ان 30 بیلٹوں کی تکلیف اس سزا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی جو میں تمہیں ڈاکٹر کے جانے کے بعد دوں گا۔ نمرا کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ شازن کا یہ بے حد پرسکون اور تن سے بھرا انداز دیکھ کر اس کے اندر ایک نئی خوفناک سنسنی دوڑ گئی۔
ہویلی کے کمرے کی فضا بارود کی طرح سلگ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی کٹس، شاہزین کے سگریٹ کے بوجھل دھوئیں اور نمرا کی تیز تیز چلتی سانسوں نے کمرے کا درجہ حرارت مزید بڑھا دیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر عافیہ نے اپنے دستانے اتارے، بلڈ پریشر کی پٹی سمیٹی اور تشخیصی کٹ پر ابھرنے والے دونوں واضح سرخ لکیروں پر ایک بار پھر بغور نظر ڈالی۔ اس کے چہرے پر پیشہ ورانہ سنجیدگی اور ہلکی سی حیرت تھی۔ شاہزین صوفے پر بیٹھا، سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے انتہائی پرسکون اور معتبرانہ انداز میں بولا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ڈاکٹر ابھی باہر آ کر اس ڈرامے کا پردہ چاک کر دے گی۔ شاہزین سرد اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ، تو ڈاکٹر عافیہ بتائیے میری اس محترمہ بیوی کو کہ اس کے ڈرامے کی کیا حقیقت بتانی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ نے گہرا سانس لیا، اپنے اسٹیتھوسکوپ کو بیگ میں رکھا اور شاہزین کی طرف مڑی۔ ڈاکٹر عافیہ، مسز شاہزین، یہ کوئی ڈرامہ یا غلط فہمی نہیں ہے۔ مسز نمرا واقعی حاملہ ہے۔ شی از پریگننٹ۔ ٹیسٹ بالکل پازیٹیو ہے۔ شاہزین کی انگلیوں میں دبا ہوا سگریٹ وہیں جم گیا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں اور لبوں پر موجود طنزیہ مسکراہٹ ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اکٹھا ہونے والا شدید صدمہ اور حیرت دیکھنے کے لائق تھی۔ شاہزین صوفے سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھتے ہوئے دھاڑنے والے لہجے میں، کیا بکواس ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شاہزین کا پرسکون رویہ ہوا میں اڑ گیا۔ اس نے ڈاکٹر کے بالکل قریب آ کر اس کی آواز میں ایک ہولناک سنسنی اور غصہ تھا۔ شاہزین دانت پیس کر انتہائی دھیمی مگر خونخوار سرگوشی میں، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر، میں خود پچھلے کئی مہینوں سے ان کی کم عمری اور ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے انہیں جوس میں ملا کر برتھ کنٹرول پلز دے رہا ہوں۔ وہ روز یہ دوا لے رہی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ، مسز شاہزین، آپ کو طبی حقائق کو سمجھنا ہوگا۔ کوئی بھی برتھ کنٹرول پل 100% ضمانت نہیں دیتی۔ اگر دوائیوں کے درمیان کسی بھی وجہ سے خلا آ جائے یا جسم میں ہارمونز تبدیل ہو جائیں تو پلز فیلئر کا چانس ہمیشہ رہتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ نے مڑ کر نمرا کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے شاہزین کی بے حسی کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ نمرا سے پوچھ رہے، نمرا، کیا آپ نے پچھلے دنوں میں کچھ ہفتوں پہلے کوئی خوراک یا جوس ضائع کیا تھا یا
وامٹنگ کی وجہ سے دوائی اثر نہ کر سکی ہو۔ نمرا نے تھرتھراتے لبوں کے ساتھ شاہزین کی خونخوار آنکھوں میں دیکھا۔ نمرا سسکتے ہوئے کچھ نہیں بولی۔ ڈاکٹر عافیہ: وہی 1 یا 2 دن کا گیپ لیا ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اور حمل ہارمونل فلکچویشن کی وجہ سے اب باڈی نے دوائیوں کے خلاف ریئیکٹ نہیں کیا۔ شاہزین کا پورا وجود جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ شاہزین دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا دماغ دھماکے کی حد تک سلگ رہا تھا۔ نمرا کا بھائی قاسم، دادا اور نانا کا قتل، حویلی کے راز، اور اب ان سب کے درمیان نمرا کے وجود میں بلتی ہوئی شاہزین ملک کی اپنی اولاد۔ ڈاکٹر عافیہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور شاہزین کے قریب آئی۔ ڈاکٹر عافیہ: شاہزین صاحب، مسز نمرا کی حالت اس وقت شدید ذہنی تناؤ، اسٹریس اور کمزوری کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے۔ اب جب کہ وہ پریگننٹ ہے، آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ کل صبح آپ کو ان کو میرے ہسپتال لے آئیے گا۔ میں ان کا الٹرا ساؤنڈ اور پراپر فائلنگ کر دوں گی تاکہ بچے اور ماں دونوں کی صحت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ شاہزین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ بالکل زرد اور تاثرات سے عاری ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ: اب میں چلتی ہوں۔ ڈاکٹر عافیہ کمرے کا بھاری دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ اس کے جاتے ہی دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ کمرے میں اب صرف شاہزین اور نمرا موجود تھے۔ بیڈ پر رکھی وہ بھاری چمڑے کی بلٹ شاہزین کے سامنے پڑی تھی، مگر اب شاہزین کا ہاتھ اس بیلٹ کی طرف نہیں اٹھ رہا تھا۔ اس کا غرور، اس کا بدلہ اور اس کا انتقام ایک نادیدہ موڑ پر آ کر رک گیا تھا۔ شاہزین نے ایسے قدم بڑھایا، بیڈ کے سامنے آ کر نمرا کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس خبر پر خوش ہو یا ماتم کرے۔ ایک طرف اس کے خون کا وارث دنیا میں آنے والا تھا اور دوسری طرف اس کی رگوں میں دوڑتا غصہ اسے چیخ چیخ کر یاد دلا رہا تھا کہ وہ ان اپنوں کی موت کو کیسے بھول جائے جن کے کٹے ہوئے رشتے اور بکھری ہوئی لاشیں اس کے خوابوں میں آتی ہیں۔ وہ اپنے دادا دادی اور نانا کے سائے کو کیسے نظر انداز کر دے، وہ اس لڑکی کو کیسے معاف کر دے جس نے ان کے قاتلوں کا ساتھ دیا ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ سائڈ پر رکھا لینڈ لائن فون اٹھایا اور کچن کا انٹرکام نمبر ڈائل کیا۔ چند سیکنڈ بعد ایک ملازمہ نے فون اٹھایا۔ ملازمہ: جی شاہزین صاحب۔ شاہزین سرد بوجھل اور خشک آواز میں: کمرے میں کھانا لے کر آؤ ابھی۔ ملازمہ: جی صاحب، میں بس ابھی لاتی ہوں۔ شاہزین نے فون واپس پٹک دیا۔ اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اپنے
جگرے ہوئے اعصاب کو بحال کرنے کی کوشش کی اور مڑ کر بیڈ کے قریب آیا۔ شاہزین نے نمرا کا بازو سخت گرد میں لیا اور اسے زبردستی اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید درد، شکست اور غصے کا ملکوبات ناچ رہا تھا۔ شاہزادہ پیچھے انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں، کیوں کیا نمرا؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ نمرا بالکل خاموش رہی۔ اس کے لب سل گئے تھے اور آنکھوں سے آنسو کا نیا سیلاب روانہ ہو چکا تھا۔ شاہزین اس کے شانے کو جھنجھوڑتے ہوئے، تمہیں معلوم تھا نا، تمہیں اچھی طرح پتا تھا نا کہ میں کتنے سالوں بعد اپنے خاندان سے ملا تھا، میں نے کتنی مشکل سے اپنوں کو پایا تھا، پھر کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیوں ان کا سودا کیا؟ شاہزین کی گریو اتنی سخت تھی کہ نمرا کی سانسیں اٹکنے لگی۔ نمرا سسکتے ہوئے مشکل سے الفاظ ادا کرتے ہوئے، شاہ مجھے سانس نہیں آ رہا، چھوڑے۔ شاہزین نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے نفرت اور فیصلے سے بھری نظروں سے نمرا کو دیکھا۔ شاہزین ایک ہولناک اور حتمی لہجے میں، تم مجھ سے کبھی معاف نہیں ہوگی نمرا، کبھی نہیں۔ اور سن لو، صبح ہوتے ہی ہم ہسپتال جائیں گے اور میں اس بچے کا ابورشن کرواؤں گا۔ میں غدار اور قاتل کی بہن کے وجود سے اپنی اولاد کو جنم نہیں دینے والا، نہیں لینے دوں گا۔ ابورشن کا لفظ سنتے ہی نمرا کا پورا وجود لرز گیا۔ ایک ماں کی ممتا اس کے اندر کسی شیرنی کی طرح جاگ اٹھی۔ اس نے تمام خوف، اس کی تمام ہچکچاہٹ ایک سیکنڈ میں ہوا میں اڑ گئی۔ نمرا چیخ کر شدت سے سر ہلاتے ہوئے، نہیں شاہ، نہیں، میں اپنی اولاد کو کبھی نہیں مارنے دوں گی۔ آپ جو چاہیں کر لیں، لیکن میرے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ نمرا نے تیزی سے بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف قدم بڑھائے اور وہاں پڑا ہوا بھاری چمڑے کا بیلٹ اٹھا لیا۔ اس نے بیلٹ شاہزین کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن اور جنون چمک رہا تھا۔ نمرا بیلٹ شاہزین کے ہاتھوں میں تھماتے دیوانہ وار انداز میں، یہ پکڑیں یہ بیلٹ، مارے مجھے، جتنا دل کرتا ہے مارے۔ 30 بار مارنا چاہتے ہیں نا آپ، مجھے 100 بار مار لیں، میری جان لے لیں، لیکن میں اپنے بچے کو کچھ نہیں کرنے دوں گی آپ کو۔ شاہزین نے حیرت اور صدمے سے بیلٹ اور نمرا کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ شاہزین کو سمجھ پاتا یہ بیلٹ کو پیچھے ہٹاتا، نمرا نے وہ بیلٹ اس کے ہاتھ سے چھپٹا اور اپنے ہی وجود اور پیٹ کو بچاتے ہوئے خود کو شاہزین کے سامنے مارنا شروع کر دیا۔ نمرا سسکتے ہوئے چیخ گئی، یہ میرا بچہ ہے، میں اسے کچھ نہیں کرنے دوں گی، میں مر جاؤں گی شاہ، لیکن اس بچے کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی آپ کو۔ شاہزین نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیلٹ چھینتے ہوئے دھار کر، نمرا پاگل ہو گئی ہو تم، چھوڑو اسے۔ شاہزین نے طاقت سے بیلٹ اس کے ہاتھ سے دور پھینکا۔ نمرا کا جسم شدت جذبات، بھوک اور تھکن اور اتنے بڑے
ذہنی صدمے کو مزید برداشت نہ کر سکا، اس کا سر چکرایا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس نے کانپتے ہوئے لبوں سے آخری الفاظ نکلے، شام میرا بچہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ نمرا ایک بے جان جسم کی طرح سیدھی فرش پر گرنے لگی۔ شاہزین نے وقت پر آگے بڑھ کے اسے اپنی باہوں میں تھاما، لیکن نمرا مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ کمرے میں شدید خاموشی چھا گئی۔ شاہزین اپنی باہوں میں بے سود پڑی اپنی محبت، اپنی قیدی اور اپنے ہونے والی بچی کی ماں کو دیکھتا رہا۔ شاہزین نے نمرا کا بے جان اور ڈھیلا وجود اپنی باہوں میں اٹھایا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ بستر پر لٹا دیا۔ نمرا کا چہرہ زرد پڑ گیا اور بند آنکھوں کی کوششوں سے خشک ہوتے ہوئے آنسو کی لکیر واضح تھی۔ شاہزین نے اس پر نرم چادر ڈالی۔ شاہزین انتہائی دھیمی زہر میں بجھی سرگوشی میں اپنے اپنوں کا خون نہیں بھلا سکتا نمرا، کبھی نہیں۔ تم مجھ سے کبھی معاف نہیں ہوگی۔ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں اس خون کو بھول کے آگے بڑھ جاؤں گا؟ صبح ہوتے ہی ہسپتال جا کر یہ آپریشن ہوگا، یہ بچہ اس حویلی میں نہیں آئے گا۔ وہ مڑا اور کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ باہر رات کا گپ اندھیرا تھا اور تیز ہوا درختوں کے پتوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ شاہزین کے دل اور دماغ میں ایک بے رحم جنگ جاری تھی۔ اسی پل کمرے کے بوجھل سناٹے میں شاہزین کو اپنی ضمیر نے ایسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا جیسے کوئی نادیدہ وجود اس کے بالکل قریب کھڑا ہو کر اس کے غرور اور خود ساختہ انصاف پر سوال اٹھا رہا۔ آپریشن کراؤ گے شاہزین؟ اپنے خون کو ختم کر دو گے؟ ضمیر کی تلخ اور کاٹدار آواز اس کے ذہن کے بند کوشوں میں گونجنے لگی۔ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو شاہزین ملک، تم جس لڑکی کو آج قاتل کی بہن اور غدار کہہ کر ذلیل کر رہے ہو، جس پر تم نے ہاتھ اٹھایا، جسے قید کیا، جس کے چہرے پر تھپڑ مارے اور جسے ملازمہ بنا کر ذلت کی گہرائیوں میں دھکیلا، کیا تم نے کبھی ایک بار بھی اس کی طرف سے دیکھا ہے؟ شاہزین نے بے چینی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی مگر ضمیر کی آواز رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کتنی بار نمرا نے تمہیں معاف کیا تھا شاہزین؟ یاد کرو وہ دن جب تم نے غصے اور شکوک میں آ کر اس کی تذلیل کی تھی۔ تب اس لڑکی نے خاموشی سے اپنے آنسو پونچھے تھے اور تمہاری ایک مسکراہٹ پر، تمہارے ایک بار پاس آنے پر اپنی تمام زخم بھول کر تمہیں معاف کر دیا تھا۔ اس نے تمہاری ہر سخت کلامی، ہر ناانصافی اور ہر بد سلوکی کو محبت کا نام دے کر سہ لیا تھا۔ شاہزین کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ وہ خود کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اندر کا سچ اس کا دم گھونٹ رہا تھا۔ تم کہتے ہو اس نے اپنے باپ کا ساتھ دیا،
زمین نے ایک اور تیز نشتر اس کے دل پر پیوست کیا۔ ہاں، وہ قاسم اور اپنے باپ کے جال میں پھنسی تھی، لیکن وہ باپ جیسا بھی تھا، ظالم تھا، مجرم تھا، یہ دنیا کی نظر میں کتا انسان تھا، مگر اس لڑکی کا باپ تھا۔ کیا تم نے کبھی ایک بیٹی کی طرف دیکھی؟ وہ ایک طرف تمہاری محبت میں بس ہو رہی تھی اور دوسری طرف اپنے باپ کے خون اور ماضی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے لیے تو دونوں طرف آگ تھی شازین۔ اگر وہ بولتی تو اپنا گھر اور اپنا خاندان تباہ کر لیتی، اور اگر خاموش رہتی تو آج تمہارے ہاتھوں روز مرتی۔ شازین کی سانسیں تیز ہو گئی، اس نے تڑپ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں صرف اپنا دکھ نظر آتا ہے شازین، تمہیں اپنے بزرگوں کا خون نظر آتا ہے، لیکن اس معصوم لڑکی کا روز بہتا ہوا خون، اس کی آنکھوں کا خون، اس کا وہ درد نظر نہیں آتا جو اس نے تمہاری دی ہوئی ہر سزا میں خاموشی سے برداشت کیا۔ اس نے اپنی عزت کا جنازہ اٹھتے دیکھا، مگر تمہارے خلاف ایک لفظ نہیں بولی، اور آج جب وہ تمہارے بچے کو اپنے وجود میں پال رہی ہے، تم اس کی ممتا کا بھی سودا کرنے نکلے ہو۔ شازین نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں دھماکے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے مڑ کر بستر میں بے ہوش پڑی نمرا کو دیکھا۔ اس کا غصہ اور اس کا انتقام اب ایک عجیب اور ہولناک الجھن میں بدل چکا۔ وہ نمرا کے قریب آیا اور بستر کے کناروں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کے اس پر جھک گیا۔ نمرا کے زرد چہرے اور کانپتے ہوئے لبوں کو دیکھ کر پہلی بار شازین کو اپنے اندر ایک دردناک درار محسوس ہوئی۔ وہ نمرا کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا انا اور اس کا بدلہ اب بھی قائم تھا، لیکن ضمیر کی اس آواز نے اس کے ابورشن کے فیصلے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شازین نے جھک کر اپنی پیشانی کو دونوں ہاتھوں میں بھیجا۔ اس کے ذہن میں جاری ضمیر کی سرگوشی اور ماضی کی یادگار لمحات کسی طوفانی شور کی طرح چیخ رہے تھے، مگر اس کے اندر جم چکی بے رحمی اور انتقام کی جڑیں اتنی گہری تھی کہ اس نے اپنی سوچ پر زبردستی اپنا ہی ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے انا اور بزرگوں کے خون کا بدلہ اس کی انسان ہونے پر غالب آ چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں لال دوریں تیر رہی تھی اور چہرہ ہولناک حد تک سپاٹ ہو چکا تھا۔ شازین دانت پیس کر شدت جنون میں خود سے بڑبڑاتے ہوئے، نہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی میری جگہ آ کر دیکھے یا مجھے میری غلطیاں یاد دلائے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ابورشن ہو کر رہے گا۔ میں اپنے دشمن کے خون کا کوئی سایہ اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک نظر بستر میں بے ہوش پڑی نمرا پر ڈالی، جس کا چہرہ زرد تھا اور ہاتھ
بے جان انداز میں پیٹ پر رکھے ہوئے تھے۔ شاہزین نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دیا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابیاں، والیٹ اور کوٹ اٹھایا۔ اس کے سے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر اسے ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ لاک کر دیا۔ چابی کو جیب میں ڈالتے ہوئے اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جیسے وہ اپنے ہی اندر اٹھے ہوئے طوفان سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ سیڑھیاں تیزی سے اترتا ہوا نیچے ہال میں آیا۔ ہال کے کوریڈور میں کھڑے ایک دو ملازمہ نے شاہزین کو اتنی رات گئے اتنے غصے اور جنونی حالت میں باہر جاتے دیکھا تو ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ شاہزین نے کسی کو ایک نظر نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا حویلی کے باہری مرکزی دروازے کو عبور کر کے پورچ میں آ گیا۔ باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی اور فضا میں بجلی کے کڑکنے کی ہولناک آواز گونج رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرائے مگر اس کے اندر جلتی ہوئی انتقام کی آگ کو بجھا نہ سکے۔ اس نے اپنی بلیک ایس یو وی کا لاک کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازے سے پٹک کیا۔ اس نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے سٹارٹ کیا، ایکسلریٹر میں پاؤں دبایا اور پورچ سے گاڑی اتنی تیزی سے نکال کے ٹائروں کی چیخ نے پوری پورچ کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ کو عبور کرتے ہی گاڑی اندھیری ویران سڑک پر تیز رفتار سے دوڑنے لگی۔ شاہزین ڈرائیونگ اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے اپنی سختی سے تھامے ہوئے تھا۔ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے تھے۔ بارش کا پانی گاڑی کے شیشوں پر تیزی سے گر رہا تھا اور وائپر کی باقاعدہ حرکت کے باوجود شاہزین کی نظر سامنے سڑک پر نہیں بلکہ اپنے ہی دل کے اندر پھیلی ہوئی اس ہولناک تاریک کھیل پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار اور بڑھاتے اسے ہسپتال جا کر ڈاکٹر عافیہ سے ابورشن کے سارے انتظام وقت سے پہلے مکمل کروانے تھے، اس سے پہلے کہ اس کے اپنے اندر کا کوئی نرم گوشہ دوبارہ جاگ اٹھے اور اسے اپنے اس بے رحم فیصلے سے روکنے کی کوشش کرے۔ شاہزین کی گاڑی کا شور جیسے ہی حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر دم توڑ گیا، حویلی کے کوریڈور میں ایک بار پھر وہی گہرا اور پراسرار سناٹا چھا گیا۔ شاہزین کا غصے میں کمرہ لاک کر کے جانا حویلی میں موجود اعضاء سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وہ پچھلی کافی دیر سے تاریک کونے میں کھڑی شاہزین کے قدموں کی آہٹ اور اس کا جنونی انداز دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی شاہزین حویلی سے باہر نکلا، اعضاء کے چہرے پہ ایک جانی پہچانی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی جیب سے
ماسٹر کی نکالی اور دھیمے قدموں سے شاہزین کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عائزہ نے خاموشی سے چابی گھمائی اور کمرے کا بھاری دروازہ کھول دیا۔ اسی وقت ملازمہ کچن سے گرم کھانے کی ٹرے سنبھالے وہاں پہنچی۔ عائزہ نے نرمی سے ٹرے اس کے ہاتھ سے لی، اسے واپس جانے کا اشارہ کیا اور کمرے کے اندر داخل ہو کر دروازہ ہلکا سا پھیر دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر بے سوٹ پڑی نمرا پر پڑی۔ نمرا کا زرد چہرہ، بند آنکھوں اور گالوں پر سوکھے ہوئے آنسوؤں کے نشان دیکھ کر عائزہ کا دل اندر سے کڑوا ہوا۔ وہ عائزہ سے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور ٹرے کو بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اس نے انتہائی محبت اور شفقت سے جھک کر نمرا کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اس کی بکھری ہوئی زلفوں کو پیار سے پیچھے کیا۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے کانچ کے گلاس سے اپنا ہاتھ کی انگلیوں میں پانی لیا اور ہلکے سے نمرا کے زرد گالوں اور بند آنکھوں پر چھینٹے مارے۔ پانی کی ٹھنڈک محسوس ہوتے ہی نمرا کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے بھاری اور سجی ہوئی پلکیں مشکل سے کھولی۔ اس کی دھندلی نظریں سامنے کھڑی عائزہ کے چہرے پر جمی اور چند سیکنڈز بعد جب اسے اپنی آپی کا شناسا اور مہربان چہرہ نظر آیا تو اس کے اندر کا بندھن بالکل ٹوٹ گیا۔ نمرا سسکتے ہوئے بے تحاشا خوشی اور دکھ کے سے آپی نمرا بستر سے اٹھی اور ایک دم عائزہ کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ عائزہ کی گرد کس لیے جیسے کسی طوفان سے بھاگ کر اسے اپنی جائے پناہ مل گئی ہو۔ عائزہ نے اسے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی پیٹھ پر تھپڑیاں دینے لگی۔ نمرا عائزہ کی گود پہ سر رکھتے روتے ہوئے ہچکی آواز میں، آپی شاہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے بچے کو مار دیں گے، وہ صبح آپریشن کروا دیں گے۔ آپی شاہ کو روک لے، خدا کے لیے شاہ کو روک لے۔ آپی وہ میری جان لے لے لیکن میرے بچوں کو کچھ نہ ہونے دے۔ عائزہ نے نمرا کو تھوڑا سا پیچھے کیا۔ اچھا، اس نے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے گرم آنسو اپنے انگوٹھوں سے صاف کیے۔ اس کا لہجہ انتہائی محتاط، پیار بھرا اور تسلی بخش تھا۔ ایسا انتہائی نرمی اور پیار سے، بس میری جان، رونا بند کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم بالکل نہیں ڈرو، تمہاری آپی کسی کو بھی سن رہی ہو نا، کسی کو بھی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرنے دے گی، چاہے وہ شاہزین ہی کیوں نہ ہو۔ نمرا نے شوق کی نظروں سے عائزہ کو دیکھا، جیسے اس اندھیرے میں اسے امید کی کوئی آخری کرن مل گئی ہو۔ شاہزین اس کے ماتھے پہ دوبارہ بوسہ دیتے ہوئے، تم بس مجھ پہ یقین کر رکھو،
جب تک تمہاری آپی زندہ ہے نہ تمہاری عزت پہ کوئی حرف آئے گا اور نہ ہی تمہارے اس بچے پر۔ میں ہوں۔ عائزہ نے نمرا کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ سے اتار کر واش روم لے گئی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے نمرا کا چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھلوایا، تولیے سے اس کے باریک لکیروں کو صاف کیا اور اسے واپس بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل سے گرم کھانے کی ٹرے اٹھائی اور نمرا کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ نمرا دھیمی آواز میں سر جھکائے، ابھی مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ عائزہ جعلی خفگی اسے پیار سے گھونٹتے ہوئے، خاموش، اب تمہیں اکیلے نہیں کھانا۔ اپنے اندر پلتی چھوٹی سی جان کا سوچو، اگر تم نہیں کھاؤ گی تو اسے طاقت کیسے ملے گی؟ چلو شاباش، منہ کھولو۔ عائزہ نے اپنے ہاتھ سے سالن میں روٹی کا نوالا بھگویا اور نمرا کے لبوں کے قریب کیا۔ نمرا نے خاموشی سے اپنی آپی کے ہاتھوں سے کھانا نوالے لیا۔ عائزہ اسے ایک ایک کر کے نوالا کھلاتی رہی اور ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ وہ منظر اس ہولناک اور تشدد سے بھرے کمرے میں ایک میٹھی اور پیار بھری اور پرسکون چھاؤں کی طرح تھا۔ کھانا کھانے کے بعد عائزہ نے نمرا کو پانی پلایا، پھر اس نے نمرا کے لیے تکیہ درست کیا اور اسے بستر پر لٹا کے اس کے اوپر نرم کمبل ڈال دیا۔ عائزہ کمبل اس کی تھوڑی تک کرتے ہوئے دھیمی سرگوشی میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی میری جان، پرامس۔ اب تم بغیر کسی ڈر کے سو جاؤ۔ نمرا کی تھکی ہوئی آنکھیں جو اتنے گھنٹوں کے ذہنی اور جسمانی تشدد کے بعد بوجھل ہو چکی تھی، اپنی آپی کے اس تسلی بخش الفاظ پر آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ عائزہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی اور اس کی زلفوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرتی رہی، یہاں تک کہ نمرا کی سانسیں ہموار ہو گئی اور وہ ایک گہرا پرسکون نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ جب عائزہ کو یقین ہو گیا کہ نمرا سو چکی ہے تو وہ خاموشی سے اٹھی۔ اس نے کمرے کی نائٹ لیمپ کے علاوہ تمام بڑی لائٹس آف کر دی، جس سے کمرے میں ایک ہلکی گلابی مدھم روشنی پھیل گئی۔ عائزہ نے بستر پر سوئی ہوئی معصوم نمرا پر ایک آخری پراسرار اور گہری نظر ڈالی، دروازہ آہستہ سے بند کیا اور بغیر کوئی شور کیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح کے ٹھیک 7 بج رہے تھے۔ رات بھر کی تیز بارش اب تھم چکی تھی، لیکن حویلی کے صحن اور فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور نمی پھیلی ہوئی تھی۔ شازن کی کالی ایس یو وی ہلا دینے والے شور کے ساتھ حویلی کے پورچ میں آ کر رکی۔ شازن رات بھر گاڑی میں ہسپتال اور ویران سڑکوں کے چکر کاٹتا رہا تاکہ ابورشن کے تمام انتظامات
مکمل کر سکے۔ اس کی آنکھیں نیند نہ ہونے اور جنون کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی اور چہرے پر ایک جمی ہوئی بے رحمی اور گاڑی سے اترا اور نپٹ ٹلے قدموں کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس کا واحد مقصد صرف ایک تھا، نمرا کو زبردستی اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر جانا۔ مگر جیسے ہی اس نے مرکزی ہال میں قدم رکھا، وہاں کا منظر دیکھ کے اس کے قدم جم گئے۔ ہال میں تمام خاندان جمع تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، عنایا آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر ایک بے ساختہ خوشی اور آنکھوں میں ممتا کی نم چمک تھی۔ عنایا نے شاہزین کے گرد اپنی باہیں پھیلا دی، اسے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے پہ محبت سے چوما۔ عنایا جذباتی خوشی سے رونی ہوئی آواز میں، مبارک ہو میرے بچے، بہت بہت مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو شاہزین۔ یہ سنتے ہی شاہزین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا پورا وجود لرز اٹھا، اس کے دماغ میں سائی ہونے لگا۔ جس راز کو وہ نفرت کے پردے میں چھپا کر خاموشی سے مٹانے لگا تھا، وہ تو پورے گھر میں خوشخبری بن کر گونج رہا تھا۔ اسی پل الیاس ملک بھی آگے بڑھے۔ ان کے چہرے پر ایک باوقار مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں فخر۔ انہوں نے شاہزین کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے تھپتھپایا۔ الیاس، مبارک ہو شاہزین، گھر میں رونق آنے والی ہے بیٹے۔ شاہزین کا گلا خشک ہو گیا، اس کی نظریں ادھر ادھر گھومی اور پھر اس کی نگاہیں ہال کے کونے میں کھڑی عائزہ پر جا کر ٹک گئی۔ عائزہ کے چہرے پہ انتہائی پرسکون اور معصوم مگر چالبازانہ تاثر تھا۔ اس نے شاہزین کی نظروں کا سامنا کیا مگر اس کے لبوں پر خاموشی تھی۔ شاہزین آواز کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے الجھن سے، آپ لوگوں کو یہ کس نے بتایا؟ عائزہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ہمیں عائزہ نے بتایا بیٹا۔ رات کو جب تم باہر گئے تو اس نے بتایا کہ نمرا کی طبیعت خراب ہوئی اور ڈاکٹر نے یہ اتنی بڑی خوشخبری دی ہے۔ شاہزین نے عائزہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں زہر اور غصے کے پٹاخے چھوٹ رہے تھے۔ عائزہ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ عائزہ نے پورا کھیل ہی الٹ دیا تھا۔ اب ابورشن کا مطلب پورے خاندان کا سامنا کرنا تھا۔ شاہزین نے اپنے دانت پیسے اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنے جنون کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کی۔ شاہزین سنجیدہ مگر تلخ لہجے، ماما مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ کمرے میں موجود خوشی کا ماحول ایک سیکنڈ میں برف کی طرح جم گیا۔ عنایا کے ہاتھ پیچھے ہٹ گئے اور الیاس ملک کے آئیبرو تن گئے۔ الیاس شدید غصے اور حیرت سے، کیا مطلب شاہزین، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ شاہزین والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلائل دیتے، بابا نمرا بہت چھوٹی ہے، اس کی عمر اور اس کا وجود اس بڑی ذمہ داری اور اتنی چھوٹی عمر میں پریگنینسی کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اتنی سی عمر میں یہ سب ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ الیاس ملک نے کچھ بولنا چاہا لیکن شاہزین نے اپنے لہجے میں مزید شدت پیدا کر لی۔ وہ اپنی
اصل غصے کو نمرا کی صحت اور فکر کے جھوٹے ڈرامے میں چھپا رہا تھا۔ شاہزین، میں نمرا کی جان کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا بابا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی اشارہ دیا ہے کہ وہ ان کی صحت کے لیے بہت رسکی ہے۔ شاہزین تڑپ کر، لیکن بیٹے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں گے، ہم خیال رکھیں گے اس کا۔ شاہزین بات کاٹتے ہوئے، ماما پلیز، نمرا کی جان کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے، میں کوئی چانس نہیں لے سکتا۔ پلیز، نمرا کی جان کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے، میں کوئی چانس نہیں لے سکتا۔ اسی وقت عائشہ، جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، عائشہ سے قدم بڑھاتی ہوئی شاہزین کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شاہزین کی ہمدرد بن کر بات کر رہی ہو، مگر اس کا ایک ایک لفظ شاہزین کے گلے میں کا پھندا بن رہا تھا۔ شاہزین انتہائی سنجیدگی اور نرمی سے، شاہزین، نمرا کو ابورشن نہیں چاہیے، وہ ایک ماں بننے والی ہے اور وہ اس بچے سے پیار کرتی ہے۔ شاہزین نے عائشہ کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ شاہزین، کل کو اگر وہ کہے گی کہ اسے آگ سے کھیلنا ہے تو کیا ہم اسے کھیلنے دیں گے؟ وہ ابھی خود بچی ہے شاہزین، اسے نہیں معلوم، خود بچی ہے شاہزین، اسے نہیں معلوم کہ اس کی صحت کے لیے کیا صحیح اور کیا غلط، لیکن جو چیز اس کی صحت اور زندگی کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ میں بھی کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بغیر کسی کو مزید صفائی دیتے اپنے نبی تلے اور بھاری قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک بھیانک اور اٹل فیصلہ تھا۔ اس نے کمرے کا لاک کھولا اور دھماکے سے دروازہ اندر دھکیلا۔ اندر نمرا بیڈ پر بے سر، بے بس اور ڈری ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے خود کو نرم چادر میں سمیٹا ہوا تھا۔ شاہزین کے چہرے کی صفائی دیکھ کے اس کا دل دہل گیا۔ شاہزین نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر پیش قدمی کی اور ایک جھٹکے سے نمرا کے وجود سے چادر کھینچ کر نیچے پھینک دی۔ شاہزین خونخوار اور سرد آواز میں، اٹھو۔ نمرا تڑپ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہوئے، شاہ نہیں، پلیز۔ شاہزین نے اس کی منتوں پر پرواہ کیے بغیر اس کی کلائی کو اپنے لوہے جیسی سخت گرفت میں لیا اور اسے بیڈ سے نیچے گھسیٹ لیا۔ نمرا کے قدم لڑکھڑا گئے مگر شاہزین نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر کوریڈور اور سیڑھیوں کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ نمرا نے روتی ہوئی سسکیاں اور چیخیں پورے ہال میں گونجنے لگی۔ نمرا بے تحاشا روتے ہوئے، ہاتھ جوڑتے ہوئے، شاہ مجھے بچہ چاہیے، مجھے ابورشن نہیں کروانا، مجھے مار دے شاہ، لیکن میرے بچے پر رحم کرے شاہ، خدا کے لیے چھوڑ دے مجھے۔ شاہزین اسے زبردستی سیڑھیاں اترواتا ہوا نیچے ہال میں لایا۔ نیچے کھڑے عنایہ اور الیاس ملک یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ عنایہ آگے بڑھتے ہوئے گھبرا کر، شاہزین یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو اسے، وہ حاملہ ہے، اسے یوں مت گھسیٹو۔ الیاس دھاڑتے ہوئے، شاہزین رکو،
اپنے ان قدموں کو، یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ شاہزین نے کسی کی بات نہیں نہ سنی، اس کی آنکھوں پہ انتقام کی پٹی بنی ہوئی تھی۔ عین اسی وقت عائزہ چند قدم آگے بڑھی اور شاہزین کے بالکل راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ بے حد پرسکون تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ہولناک اور پراسرار چمک تھی۔ عائزہ انتہائی دھیمی، کانٹدار اور سنسنی خیز آواز میں، شاہزین ایک بار پھر سوچ لو، آگے مت بڑھو، ایسا نہ ہو کہ تم جو کرنے جا رہے ہو وہ تمہاری ساری زندگی کا پچھتاوا بن جائے۔ عائزہ کے ان الفاظ میں ایک عجیب سا چھپا ہوا پیغام تھا، ایک ایسی دھمکی تھی جس نے شاہزین کے قدموں پر کو ایک ملی سیکنڈ کے لیے بھاری کیا، مگر اس نے اپنے غصے میں عائزہ کو پیچھے دھکیلا اور نمرا کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے پورچ کی طرف نکل گیا۔ باہر کڑکتی ہوئی دھوپ اور فضا میں پھیلی خنکی کے درمیان شاہزین نے اپنی گاڑی SUV کا لاک کھولا۔ پچھلی دروازہ زبردستی کھول کر نمرا کو اندر سیٹ پر دھکیل دیا اور فوراً چائلڈ لاک آن کر کے دروازہ پٹک کر بند کیا۔ نمرا نے اندر سے شیشے کو پر اپنے ہاتھ مارے، اس کے رب مسلسل التجا کر رہے تھے، شاہ نہیں پلیز۔ شاہزین ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، گاڑی کو ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ سٹارٹ کیا اور ایکسیلیٹر پر پورا پاؤں جما دیا۔ گاڑی کے ٹائر سڑک پر چیختے ہوئے حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گئے۔ شاہزین شیشے میں سے پیچھے بیٹھی تڑپتی ہوئی نمرا کو دیکھ رہا تھا۔ سڑک پر گاڑی کی رفتار 100 سے اوپر جا چکی تھی۔ شاہزین کا دل پتھر بن چکا تھا۔ وہ ہسپتال پہنچ کے اس کہانی کا آخری باب لکھنے کے لیے تیار تھا، جبکہ گاڑی کے اندر ایک ماں اپنے وجود اور اپنے بچے کی زندگی کی آخری جنگ لڑ رہی تھی۔ ہسپتال کے مرکزی گیٹ پر ٹائروں کی ایک دل خراش چیخ سنائی دی اور گاڑی ایمرجنسی وارڈ کے ٹھیک سامنے آ کر رکی۔ ہسپتال کے باہر کا ماحول، جو معمول کے مطابق مصروف تھا، اس گاڑی کے رکنے کے انداز سے ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ ہر طرف سفید کوٹ پہنے عملے اور پریشان حال مریضوں کا ہجوم تھا، مگر شاہزین کے لیے سب جیسے غائب تھا۔ شاہزین نے ڈرائیونگ سیٹ سے نکل کے گاڑی کے پچھلے دروازے کا لاک کھولا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی پتھریلی سختی تھی جیسے وہ کوئی مشن مکمل کرنے آیا ہو، نہ کہ اپنی بیوی کو کسی طبی عمل سے گزارنے۔ اس نے دروازہ جھٹکے سے کھولا اور اندر جھک کر نمرا کا بازو پکڑا۔ شاہزاد سرد آواز میں، باہر نکلو۔ نمرا، جس کا وجود خوف اور صدمے سے کانپ رہا تھا، اس نے سیٹ کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی۔ نمرا چیخ کر
سسکیوں کے درمیان نئی شاہ میں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ ہلاک کر دے، لیکن مجھے اس ہسپتال کے اندر مت لے کر جائے، خدا کے لیے رحم کرے، خدا کے لیے رحم کرے مجھ پر۔ شاہزین کی اس کی التجا سننا ہی نہ ہو، اس نے نمرا کے ہاتھ میں جھٹکے سے سیٹ سے الگ کیا اور اسے زبردستی گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ نمرا کا جسم جیسے کی طرح لڑکھڑایا۔ وہ ہسپتال کی پارکنگ میں زمین پر گرنے وہی والی تھی کہ شاہزین نے اسے بازو سے پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ نمرا لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے چیخ کر، کوئی میری مدد کرے، کوئی مجھے مدد کرے، یہ مجھے مار دے گا، یہ میرے بچے کو مار دے گا، رحم کرو مجھ پر۔ آس پاس کھڑے لوگ جن میں مریضوں کی نمائندگی سیکورٹی گارڈ شامل تھے، حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شاہزین نے اپنی ٹھنڈی اور خونخوار نظریں ارد گرد دہرائی۔ اس کی آنکھوں کا رعب دیکھ کر کوئی بھی قریب آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اچھا یہاں پہ نا اس نے نمرا کا بازو اتنی سختی سے مروڑا کہ وہ درد سے کرا اٹھی۔ شاہزین ڈانٹ پیسے سرگوشی میں اگر یہاں کوئی بھی ڈرامہ کیا یا چیخنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں یہیں پارکنگ میں ختم کر دوں گا، اندر چلو۔ شاہزین نے نمرا کو گھسیٹتے ہوئے ہسپتال کے شیشے والے خود کار دروازوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ نمرا نے اپنے پیر زمین پر جما لیے، وہ اپنے جوتوں کو زمین پہ رگڑتی رہی، اس کا سر بکھر چکا تھا اور وہ بری طرح سے لرز رہی تھی۔ نمرا طرف کشا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں آپ کی غلام بن کے رہوں گی، آپ جو کہیں گی وہ کروں گی، بس اسے مت مارے، یہ آپ کا بھی تو خون ہے شاہ۔ شاہزین کے دل پر شاید کوئی اثر نہیں ہوا، اس کا ہر قدم ایک خود کار مشین کی طرح ہسپتال کے مرکزی ہال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ہسپتال کی چمکتی ہوئی تیز سفید ٹیوب لائٹ کی روشنی میں داخل ہوئے۔ ہسپتال کی جانی پہچانی بو، اینٹی سیپٹک اور ادویات کی آمیزش نے نمرا کے لیے موت کی بو بن کر آئی تھی۔ جیسے ہی وہ مرکزی لابی میں داخل ہوئے، اسپتالیہ یعنی ریسیپشنسٹ نے اور نرسوں کی مریضوں پر وارثین نے انہیں دیکھا۔ I'm so sorry، میں اتنا ذرا پڑھ کے نا بس میری گلا تھوڑا سا ہوا ہے۔ شاہزین جو نمرا کو ایک مجرم کی طرح گھسیٹ کر لے جا رہا تھا، اس کی شخصیت کا رعب اتنا تھا کہ کوئی کچھ پوچھنے کی جرات نہ کر سکا۔ نمرا کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، اس کی چیخیں اب سسکیوں میں بدل چکی تھی، لیکن شاہزین نے اپنی گرفت ایک انچ بھی ڈھیلی نہیں کی تھی۔ وہ ہسپتال کے مرکزی دروازے سے گزر کر استقبالیہ یعنی ریسیپشن کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ شاہزین کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ عزم تھا، وہ اپنی منزل کے بالکل دہانے پر کھڑا تھا۔
یہ تھی ایپیسوڈ. آئی جسٹ ہوپ کہ ایپیسوڈ سب کو اچھی لگے گی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں. کمنٹ کر کے بتائیں گے ناول کیسا جا رہا ہے. کل کے ایپیسوڈ کا سب کو شدت سے انتظار ہوگا جیسا آج کی کا تھا. میرا اور لکھنے کا دل تھا بٹ یہاں میری بس ہو گئی تھی اور وائس اوور بھی آج کافی لمبا ہو گیا ہے. آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ فنش ہوتی ہے. اپنے اچھے اچھے کمنٹ بتائیں کیا ہونا چاہیے آگے. اور اللہ ہم سب کو خوش رکھے، اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے. باقی سب لائک کرے، سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے. ٹھیک ہے. اور اگر ٹارگیٹ کمپلیٹ ہوا تو ایپیسوڈ کل آئے گی ورنہ پھر پرسوں. اوکے، اللہ حافظ.